मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जलील सैदी साहब। नाज़रीन, आज जो है आखिरी किस्त, चौथी किस्त जो है हम तक़िया के बारे में आपके सामने लेके आ रहे हैं। मौजूद जो है वो तक़िया है और अपने इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम का, क्योंकि ये महीना चल रहा है तो उनके सामने हम आपके सामने पिछले 3 हफ्ते से हमने तक़िया के बारे में बातें की। ये आज आखिरी किस्त है। तो जरी भाई इजाजत दें, जरा आप प्लीज पिछले हफ्ते की जरा रिकैप दें और इंट्रोडक्शन दें ताकि जो नाजरीन हैं उनको जरा मालूम हो कि हमने क्या बातें की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्र अल-मयामीन व लअनतु दाइमतु अल-बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। बहुत शुक्रिया अली भाई। और अब हमारा प्रोग्राम जो है वो चौथी मरहले में या चौथी क़िस्म में दाखिल हो चुका है और तमाम सुनने वालों को इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के उन्वान से ताज़ियत पेश करते हैं, अपने वक्त के इमाम को ताज़ियत पेश करते हैं, इस उम्मीद पे कि इंशाअल्लाह इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतब से वाबस्ता रहें। हमारी मौत भी आए तो मौत ईमान पर आए, मौत से क़बल तौबा, मौत के वक्त राहत, मौत के बाद मग़फ़िरत खुदावंद मुतआल इंशाअल्लाह हमें नसीब करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाअल्लाह इसी मकतब पर हमारा ख़ात्मा हो, इन्हीं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की मासूमियत और विलायत के अक़ीदे से और विलायत करते हुए इंशाअल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो और साथ साथ इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से हम बहरमंद हो सकें। जिस दिन सबसे ज़्यादा इंसान वाक़अतन मुहताज होगा और हमारी इंशाअल्लाह क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं, मुश्किलात हैं, खुदावंद मुतआल उसका भी अच्छा इंतज़ाम करे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े, और साथ साथ बरज़ख के मराहिल हैं, क़यामत के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। वाक़अतन ये भी एक इंसानी फ़िक्र में ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और मौजू जो है, चूँकि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत चल रही है और मौजू जो है अपने इख्तितामी मराहिल पे आ चुका है और वो तक़िया के उन्वान से हमारी कोशिश ये होती है कि जब ख़ास इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आए तो हम ख़ास जो एक फ़िक़्ह जाफ़री का एक ख़ास मरहला होता है जिसमें हमारे कुछ ख़ुसूसी मसाइल होते हैं, उनमें से किसी एक मसले को ज़ेर बहस लाया जाए। और उन ज़ेर बहस मसलों में से एक मसला ख़ास तक़िया के हवाले से है कि क्या वाक़अतन तक़िया जो है वो जायज़ है या नहीं है। इस हवाले से हमने अपने मुख्तलिफ़ गुफ्तगू को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप सबके सामने पेश किया। शुरुआत हम लोग अमूमन ऐसे करते हैं, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की जो रवायात हैं तक़िया के हवाले से उसको पेश किया जाए, फिर तक़िया का मफ़हूम क्या है उसको पेश किया जाए, तक़िया के ख़िलाफ़ लिखने वालों को फिर हमने पेश किया कि किस तरीके से उन्होंने इसको निफ़ाक़ करार दिया, फिर उसी तरीके से उन्हीं उलमा में से किसी एक का हवाला दिया जिन्होंने तक़िया की मशरूइयत को बताया और बताया निफ़ाक़ और तक़िया में फ़र्क क्या है। आखिरी प्रोग्राम में जो इससे पहले हुआ था हमने कोशिश करी कि जो कुरानी दलाइल हैं और 4 हमने इक़्तिबासात नकल करे कुरान मजीद के, जिसमें एक हज़रत अम्मार यासिर के वाक़े के हवाले से था, एक जो है मोमिन आले फ़िरऔन के हवाले से था, एक उसमें अस्हाब कहफ़ के हवाले से था और एक उमूमी तौर पर खुदावंद मुतआल ने एक आयत का नुज़ूल किया था जिसमें ये तफ़सीलात थी। अब इन तफसीलात के बाद हम इस मरहले पर आ चुके हैं कि अब हम इसको मज़ीद जो है बहस को समेटें और देखें कि अब किस तरीके से हमें और क्या बहस को अंजाम देना है कि तक़िया जो है वो अहले सुन्नत की निगाहों में किस अहमियत का हामिल है। तो बस अली भाई, अब गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहले में आ गई है और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक दो उलमा अहले सुन्नत के हवाले जात नकल करें जो तक़िया के कायल हैं और इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जो है उसके बाद उन हज़रात की जानिब भी होगी जो तक़िया को हराम करार देते हैं और वो कौन अशख़ास ऐसे हैं जो ये काम अंजाम देते हैं। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरी भाई। मैं अब आपसे सेकंड सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि हसन अल बसरी के बारे में अभी आपने कुछ बातें की, तो हसन अल बसरी ने क्या कहा और उसकी तशरीह क्या है? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने सवाल किया और आपने देखा होगा इसमें हसन अल बसरी की भी ज़िक्र आया एक इजमालन
کہ علماء اہل سنت اور علماء اہل سنت میں حسن البصری جو ہے وہ ایک اہم شخصیت ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ جا بجا آ رہا ہے۔ پہلے پروگرام میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، دوسرے پروگرام میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، تو ہم نے حسن البصری کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ اب آخری پروگرام میں ذرا ان کے قول کی تفصیل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں کہی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ جو ہے ہمارے پاس یہ صحیح بخاری کا ہے۔ صحیح بخاری کی پرانی چھاپ ہے ہمارے پاس، طبع بولاق ہے، اور جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے۔ اور علامہ محمد بن اسماعیل البخاری صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں برادران کیا مختلف صحیح کتابیں موجود ہیں، ان میں سے سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے جیسے آپ جانتے ہیں وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کا صحیح مسلم کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے بعد دیگر سنن اور دیگر جامعات اور دیگر کتب کا مرحلہ آتا ہے، لیکن صحیح البخاری جو ہے وہ معتبر ترین کتب میں سے ایک ہے۔ الفاظ ہیں اس میں وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، تقیہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، یعنی یہ جو عمل کرنے والے ہیں مکلفین ہیں وہ اس کا بہتر طور پر تعین کر سکتے ہیں کہ کب تقیہ کرنا چاہیے اور کب تقیہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں تقیہ جو ہے وہ قیامت تک ہے، اور اسی تقیہ کے بارے میں ابن عباس نے بھی کہا ہے کہ تقیہ وقال ابن عباس فی من یکرہہ اللصوص فیطلق لیس بشیء وبہ قال ابن عمر وابن الزبیر والشعبی والحسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاعمال بالنیت۔ یہاں پر محمد بن اسماعیل البخاری کتاب الاکراہ کے شروع میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت اگر تحذیر نفس ہے، جان کو بچانا ہے اور جان کی حفاظت ہے، اس میں اگر آپ کو تقیہ پر عمل کرنا پڑا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے کہ جس کو زبردستی جو ہے، جس پر کچھ ڈاکو وغیرہ جو ہے وہ زبردستی کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی جرم نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہی قول ابن عمر کا، ابن زبیر، شعبی، حسن البصری، ابن عباس سب کا قول ہے، وہ نقل کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تقیہ کی مشروعیت جو ہے وہ ثابت شدہ چیز ہے، جب یہ صحیح بخاری میں اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کتاب الاکراہ میں۔ اس کے تحت فتح الباری میں علامہ ابن حجر العسقلانی، اچھا یہ قول ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں صرف یہ معلقاً، یعنی اب اہل علم کی اصطلاح اور اہل علم کے لیے میں عرض خدمت کر سکوں، یہ معلق قول ہے بخاری نے جو حسن البصری کا کیا ہے۔ معلق کا قول یہ ہے کہ اس کی سند نقل نہیں کی ہے۔ اب سند اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آتے ہیں جلد نمبر 12 صفحہ 314، اور یہ ہے کتاب الاکراہ۔ اس کے تحت علامہ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں وقال الحسن ای البصری التقیۃ الی یوم القیامہ وصلہ عبد بن حمید وابن ابی شیبہ من روایت عوف الأعربي عن الحسن البصري قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية، واللفظ عبد بن حميد إلا في قتل النفس التي حرم الله، يعني لا يعذر من أكره على قتل غيره لكونه يؤثر نفسه على نفس غيره۔ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قول جو ہے یہ صرف معلق نہیں ہے، بلکہ اس کو بسند عبد بن حمید اور ابن ابی شیبہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے حسن البصری سے، اور اس میں نقل کیا ہے کہ تقیہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جائز ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ قتل کرنے میں تقیہ نہیں، یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا مگر یہ کہ تم فلاں شخص کو مارو، تو اس صورت میں تقیہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نفس جس کو مارنا خدا نے حرام قرار دیا ہو، کون سے ایسے نفوس ہیں جن کو مارنا حرام قرار دیا ہو؟ جو شہادتین کی گواہی دیتے ہوں، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان محمدا رسول اللہ، اس قسم کی اگر جو گواہی دیتے ہوں شہادتین کی، تو ایسی صورت میں ان کا جان اور ان کا مال سب حرام ہے، اس کو نقصان پہنچانا، ایسی صورت میں آپ ان کو نہیں مار سکتے۔ تو یہاں پر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس چیز کے علاوہ ہر چیز میں تقیہ جائز ہے قیامت تک کے لیے،
یہ حسن بصری کے کلام کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے اب دوسری کتاب ہے، یہ کتاب ہے عمدۃ القاری، اور یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، اور اس کی جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 97 ہے، اور اس کے تحت کہتے ہیں وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، کہ تقیہ قیامت تک ہے، ای قال الحسن البصری التقی ثابتۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک ثابت ہے، لم تکن مختصہ بعصره ووصله ابن ابی شیبہ عن حشیم عن وقیع عن قتادہ عنہ، کہ ابن ابی شیبہ جو ہے اس کو حشیم اور وہ وقیع سے، اور وقیع قتادہ سے، اور قتادہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقیہ قیامت تک کے لیے جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص زمانے سے بات مختص نہیں ہے، بلکہ حسن بصری کا مطلب ہے قیامت تک جب کرنا چاہو کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ارشاد الساری ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، یہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس میں بھی علامہ جو اس کے لکھنے والے ہیں علامہ قسطلانی، یہ بھی اس کے اندر کہتے ہیں کہ وقال الحسن البصری فيما وصله ابن ابي شيبه عن وكيع عن هشام عنه التقية ثابتة الى يوم القيامة لا تختص بعهده صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول کے زمانے تک مختص نہیں ہے بلکہ رسول کے زمانے کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا۔ تو آپ ادھر واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن البصری نے جو کلام کیا ہے اس کو علماء نے مطلب کیا ہے کہ رسول کے زمانے سے مختص نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جائز ہے، اور چونکہ قیامت تک کے لیے جائز ہے اس کی سند بھی جو ہے وہ متصلاً دیگر علماء نے نقل کی۔ اب حسن بصری تھے کون؟ یہ ایک نارمل شخصیت تھے؟ تو جواب میں کہا جائے گا نہیں، یہ ہمارے سامنے کتاب ہے الاعلام، اور یہ علامہ خیر الدین الزرکلی ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، دارالعلم سے چھپی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 226 ہے۔ الحسن البصری کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں الحسن بن یسار البصری ابو سعید تابعی، کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں، کان امام اہل البصرہ تھی، یہ اہل بصرہ اس زمانے میں، یاد رکھیے کہ بصرہ اس زمانے میں آج کل کے زمانے کی طرح نہیں، بلکہ بصرہ اس زمانے میں اہل سنت علماء کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ بصرہ بھی، حتی کوفہ بھی اہل سنت کافی علماء کوفے میں، بصرے میں اور بغداد میں، اب یہ شیعہ میجورٹی ہو گئے، لیکن ایک زمانے میں یہ پہلے سنی میجورٹی ہوا کرتے تھے، اور کافی سارے سنی ادھر آباد تھے اور سنی علماء ادھر تھے، تو انہی سنی علماء میں سے حسن البصری بھی تھے۔ یہ جو تھے ابو سعید، ان کی کنیت تھی تابعی، یہ تابعی تھے۔ کان امام اہل البصرہ، اہل بصرہ کے امام تھے، وحبر الامتی فی زمانہ، عجیب جملہ واقعتاً، کہنے لگے کہ اپنے زمانے کے حبر تھے اس امت کے۔ حبر کہا جاتا ہے جو تعلیم دینے والا، احبار، یہودیوں کے ایسے احبار ہوتے ہیں جنہیں سیجز کہا جاتا ہے، سیجز اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سیجز یعنی جو علم کے معیار پہ غیر معمولی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہ حبر جو ہے وہ اپنی امت کے تھے، اپنے زمانے کے۔ وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النصار، کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کے عظیم فقیہ، بڑے فصیح، شجاع ترین تھے، اور ولد بالمدینہ، کہ مدینہ میں پیدا ہوئے، وشب فی کنف علی بن ابی طالب، امیر المومنین نے ان کی تربیت کی، واستکتبه الربیع ابن زیاد وإلى خراسان في عهد معاویہ وسکن البصرہ، وعظمت حیبته فی القلوب، کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظیم حیبت تھی، عظیم ان کا رتبہ تھا۔ فکان، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ولات اپنے زمانے کے جو حکمران تھے ان کے پاس جاتے، فیأمرهم وینہاہم، تو ان کو امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے، لا یخافوا فی الحق لوما، کہ اپنے حق میں وہ اس بات کو پرواہ نہیں کرتے کہ کون اس کو پسند کرے گا اور کون اس کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ جو حق بات ہوتی وہ بتاتے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے وقال الغزالی كان الحسن البصری اشبہ الناس کلاما بکلام الانبیاء، بڑی بات کہی۔ غزالی کہتے ہیں کہ حسن البصری کا جو کلام ہے وہ انبیاء کے کلام کی مشابہ تھا، وَأَقْرَبُهُمْ هَدِيًّا مِنَ الصَّحَابَةِ، اور
صحابہ کے جو مطالب تھے اس سے ملتے جلتے مطالب جو ہے وہ حسن بصری کے ہوتے تھے. وَكَانَ غَايَةً فِي الْفَصَاحَةِ, اور فصاحت میں ان کا کوئی نام نہیں تھا, اور اسی طریقے سے حکمت میں ان کا نام نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. حکمت بالکل ایسے سوال تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. تو یہ عظیم شخصیت ہے علامہ حسن البصری. ان سے دیکھیں حوالہ چونکہ صحیح بخاری کا, اس وجہ سے میں نے اس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری کا حوالہ بعض سند دیگر کتابیں موجود ہے اور اتنی عظیم شخصیت سے, تو لازمی بات ہے کہ پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم تقیہ کو نفاق کہیں, اگر ہم تقیہ کی مذمت کریں تو سب سے پہلے ان کی مذمت کرنا ضروری ہے, جن کے کلام کو انبیاء کے کلام سے مشابہ قرار دیا جا رہا ہے, جن کے طور و طریقوں کے صحابہ کے طور و طریقے کے مطابق کہا جا رہا ہے, ان کی تبلیغ کو صحابہ کی تبلیغ کی جیسا قرار دیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم تأمل سے کام لیں اور جذبات کی رو میں ایسی بات نہ کہیں جو خود علماء اسلاف اور مذہب کے خلاف ہو. جی علی بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا جلی بھائی, آپ نے حسن البصری کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا علم دیا. تو ناظرین وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹی وی. تو جو گفتگو ہے وہ جاری ہے. تو جری بھائی چوتھا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, یہ بتائیں کہ دیگر اہل سنت کیا کہتے ہیں تقیہ کے بارے میں. جی علی بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور اب سوال یہ ہے کہ کیا دیگر اہل سنت علماء کا بھی یہ نظریہ ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے کتاب ہے البحر المحیط, تفسیر کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 443 ہے. اس میں کہتے ہیں وقال اصحاب ابی حنیفہ التقیۃ رخصۃ من اللہ تعالی, کہ تقیہ خداوند متعال کی جانب سے ایک رخصت ہے. رخصت سے مراد کیا ہے؟ رخصت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو جائز کرنے کی خداوند تعالی نے آپ کو اجازت دی ہے, اس کا آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کے کرنے میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ معنی نہیں, وہ حرام نہیں اگر کوئی انسان ایسا کام کرے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کی طرف سے اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے علامہ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء, اچھا یہ ایک اہم حوالہ ہے. دیکھیں علامہ شمس الدین ذہبی یہ مشہور و معروف عالم دین, اگر آپ کو ان کا کلام یاد ہو, دیکھیں اگر ان کا کلام یاد ہو اور میں اگر آپ کی توجہ دوبارہ آپ کو اس جانب لے کے چلوں جو انہوں نے باتیں کہی تھی, یہی علامہ شمس الدین ذہبی. علی بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے آبان بن تغلب, اپنی ان کی کتاب ہے میزان الاعتدال, میزان الاعتدال اور سیر اعلام مشہور رجال کی کتاب ہے. میزان میں وہ ایسے روات کو لائے ہیں, ایسے راویان کے بارے میں انہوں نے کلام کیا ہے جن کے بارے میں کلمات تضعیف موجود ہوں, جن کے بارے میں یہ لکھا ہو کہ بھائی اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے, اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. غرض یہ کہ بڑے بڑے فقہ علماء بھی میزان کی جو ہے وہ کتاب میں آنے سے نہیں بچ پائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں کچھ کلمات جرح موجود تھے. انہی میں سے ایک تھے آبان بن تغلب. آبان بن تغلب پہ کون سی جرح تھی کہ شیعہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے جواب میں یہ ایک کلمات انہوں نے کہے تھے اور کہا تھا کہ بدعت, یعنی ان کے نزدیک بدعت کی 2 قسم ہے, ایک بدعت صغرا ہے, ایک بدعت کبرا ہے. بدعت کبرا میں انہوں نے رفض کو قرار دیا, یعنی انسان کا رافضی ہونا, ایسے صحابہ کو پسند نہ کرنا جو واقعتاً پسند کرنے کے لائق نہیں, ایسے افراد کو, ایسے اشخاص کو رافضی کہتے ہیں. کہنے لگے یہ بدعت کبرا ہے, ایسے لوگوں کی روایت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. اور وجہ کیا قرار دی کہ تقیہ اور نفاق, یعنی انہوں نے تقیہ اور نفاق دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ تقیہ اور نفاق ان کے مذہب کا شعار ہے. یہ علامہ شمس الدین ذہبی جیسے بندے نے کہا, ٹھیک ہے. یہی اپنی کتاب, ایک اور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, سیر اعلام یعنی وہ علماء, وہ نبلاء, وہ عظیم عظیم لوگ جن کا ذکر انہوں نے کیا, انہی میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, ایک قول نقل کرتے ہیں, قال سلیمان التیمی کان شعبی یرا التقیہ, کہ شعبی کے نزدیک تقیہ کرنا بالکل جائز تھا. اب شعبی کون ہے؟ شعبی وہ شخصیت ہیں جن کی قدر و منزلت
عامر الشعبی اہل سنت کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اور یہ سلیمان التیمی کون ہے؟ یہ نقل کرنے والے جو ہیں یعنی سلیمان بن بلال، ان کا پورا نام تھا سلیمان بن بلال القرشی التیمی مولاہم. اور کہتے ہیں ان کے بارے میں ذہبی کا کہنا ہے الامام المفتی الحافظ ابو محمد التیمی مولاہم المدنی وکان من اوعیۃ العلم. یہ ذہبی کا اقوال ہے. دیکھیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اسکین وغیرہ، لازم بات ہے کہ یہ شخصیت ہماری زیر بحث نہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ شعبی سے روایت کرنے والی کوئی نارمل شخصیت نہیں. اوعیۃ العلم یعنی علم کی کان ہے، امام ہے، حافظ ہے، مفتی ہے. وہ کس کی رائے؟ ایک مفتی شعبی کی رائے کو نقل کر رہا ہے. شعبی کیا کہتے ہیں؟ شعبی کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی حکمران پکڑ لے، اس صورت میں اگر آپ کو اپنی جان بچانی ہو اور اپنے آپ کو اس کے ظلم سے بچانا ہو، عقوبت سے بچانا ہو، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں تقیہ کیا جائے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا علی بھائی، میں اگر دوبارہ یہ چیز ریمائنڈ کروا دوں کہ اصحاب ابی حنیفہ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے ابو حنیفہ. اور ابو حنیفہ کا اگر آپ کو یاد ہو، علامہ سرخسی وہ بھی حسن البصری کے قول کو نقل کر کے کہتے تھے کہ یہی دلیل ہماری بھی ہے. وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. یہی ابو حنیفہ، ان کے اصحاب یعنی اصحاب ابو حنیفہ سے مراد مذہب حنفی کے جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جو مذہب حنفی کی بنیاد ہے اصحاب ابی حنیفہ میں سے، یہی اصحاب ابی حنیفہ جو ہے وہ تقیہ کو جائز قرار دیتے تھے، جیسا آپ نے تفسیر بحر المحیط سے ملاحظہ فرمایا. اسی طریقے سے شعبی کا بھی نظریہ تھا، اسی طریقے سے حسن البصری کا بھی نظریہ تھا. غرض یہ کہ آپ ان تمام نظریات کو اگر علی بھائی ملا لیں اور آپ تمام سامعین بھی اس چیز کو ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے سارے علماء، پہلے بھی آپ کو پچھلے پروگرام میں نام دیا تھا اور اس بار بھی پروگرام میں آپ کو کچھ نام سننے کو ملے، ان تمام کے اقوال ملا لیں تو کن کن کو آپ کہیں گے کہ شیعہ اور رافضی تھے؟ حسن بصری کے بارے میں کہیں گے کہ شیعہ اور رافضی تھے، شعبی کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے، ابو حنیفہ کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے، ابن عباس کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے، عمار یاسر کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے، ابو عالیہ کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے، ضحاک کے بارے میں کہیں گے شیعہ اور رافضی تھے. کن کن کے بارے میں آپ شیعہ اور رافضی کہیں گے؟ سرخسی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ شیعہ اور رافضی تھے. دیکھیں یہ اقوال کہنا، شیعہ اور رافضی کہنا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے مذہب میں اتنے سارے اس بات کے معتقد ہیں کہ سارے کے سارے شیعہ اور رافضی تھے. یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی توجہات کو جو ہے وہ علمی طور پہ اس کو تحلیل کرنے میں لگائیں. بار بار میں کہتا ہوں جذبات کی رو میں نہیں بہا جائے. جذبات کی رو میں بہیں گے تو بالکل عقل اور خود یعنی عقل و خود کے تحت فیصلہ کرنے کے بجائے انسان جو ہے وہ جذبات کے تحت ہی فیصلہ کرے گا. جی علی بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اب کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے تو میں آپ سے جو ہے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے تقیہ کا انکار کس کو ہے؟ جی علی بھائی بہت شکریہ. اور اب ہم جو ہے وہ اپنے آخری سوال کی جانب آ چکے ہیں اور آخری سوال یہ ہے کہ بھلا کون سا ایسا گروہ ہے جس کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو بہرحال آپ نے دوسرے پروگرام میں تو ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کو نفاق قرار دیتے ہیں. وہی احسان الہی ظہیر، ابن تیمیہ اور ابن عثیمین، ذہبی، کتنے لوگ تھے جن کے ہم نے نام لیے تھے جنہوں نے اس کو نفاق قرار دیا تھا. یہ تو صرف میں نے آپ کو سمجھ لیجئے کہ نمونے کے طور پہ پیش کیے. واللہ عظیم اگر آپ مجھ سے اور حوالے مانگتے ہیں تو میرے پاس بے تحاشا اور حوالے اس حوالے سے موجود ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتوں کو لکھا ہے. بلکہ بار بار کہتے ہیں کہ شیعہ تقیہ سے کام، یعنی ایک گویا کہ گالی بن گئی ہے، تقیہ مت کیا کرو، تقیہ مت کرو، تقیہ، شیعہ تقیہ سے کام لیتے ہیں. تو بھائی تقیہ وہی کام لیتے ہیں جو ہم نے قرآن مجید کے آیات سے سیکھا ہے، جو ہم نے اسلاف اہل سنت کے قول سے ملاحظہ فرمایا ہے، جو ہم نے رسول اللہ کے طرز عمل سے دیکھا ہے، جو ہم نے اصحاب اخیار کے عمل سے دیکھا ہے. تو ہم ایسی چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کریں جو واقعتاً خداوند متعال کی طرف سے حلال ہو؟ سوال یہ ہے کہ کون اس کو حرام قرار دیتا تھا؟ تو اب ہمارے سامنے یہ کتاب ہے ملل والنحل، الملل والنحل. اس میں علامہ جس کو لکھنے والے ہیں، یہ لکھنے والے علامہ شہرستانی ہیں. انہوں نے مختلف فرقہ اسلامی جو ہے، جو مختلف اسلامی فرقے ہیں ان میں جو ذیلی اور
طبقات بندی ہے، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں خوارج کا ذکر کرتے ہیں، اور انہی خوارج کا جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عجیب، اب دیکھیں یہ عجیب انہوں نے واقعتاً ذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں السادسۃ، خوارج کا چھٹا بلیف کیا ہے یا چھٹا اہم رکن کیا ہے جو جس پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان التقیۃ غیر جائزۃ، کہ تقیہ جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، فی قول ولا عمل، کہ نہ کسی قول میں جائز ہے نہ کسی عمل میں جائز ہے، جبکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ یعنی خوارج کون ہے میرے حضرات جو سننے والے ہیں؟ خوارج وہ گروہ ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں صفین نے معاویہ سے جنگ کرنے گیا تھا۔ ایک گروہ تھا جمل میں، صفین میں جب یہ گئے اس کے بعد انہوں نے امیر المومنین کو مجبور کیا کہ تحکیم کی جائے۔ تحکیم سے مراد یہ کہ زبردستی ایک کانٹریکٹ سائن کرنے پر مجبور کیا کہ آپ کانٹریکٹ کریں اور جنگ بندی کریں۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو انہی خوارج نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ ہم نے بھی کفر کیا تھا، آپ نے بھی کفر کیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کیجیے۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم بات ہے کہ اپنا ریئیکشن دیا اس پہ، اور پھر وہ دلائل اپنی جگہ، اور یہ وہ فرقہ تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تکفیر کیا کرتا تھا، اور صرف امیر المومنین کی نہیں بلکہ دیگر اصحاب کی بھی تکفیر کیا کرتا تھا۔ تو لازم بات ہے کہ کون اہل سنت اس بات پر راضی ہوگا کہ کسی صحابی رسول کی تکفیر کی جائے، اور کون ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو، اور وہ بھی امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تکفیر کی جائے؟ نعوذ باللہ ان کی تکفیر کی جاتی تھی۔ جب ان کی تکفیر کی جاتی تھی اور ان کو کافر کہا جاتا تھا تو لازم بات ہے کوئی جیسے باطل اور نجس مخلوقات کے ساتھ اپنا کوئی رابطہ بھی کام کرنا چاہے گا، لازمات نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن ان کا یہ اعتقاد تھا کہ تقیہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علماء سے خاصے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ہاں، خوارج ایک ایسا گروہ تھا جو تقیہ کی اجازت نہیں دیتا تھا اور تقیہ کو حرام سمجھتا تھا۔ کیا واقعتاً آپ اپنے آپ کو خوارجوں میں سے شمار کرنا چاہیں گے؟ ایک سوال ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو اس گروہ باطل اور اس گروہ تکفیریت میں شامل نہیں کرنا چاہے گا۔ اچھا، یہ ایک حوالہ نہیں ہے، یہ دوسرا حوالہ ہمارے پاس المواقف ہے، یہ قاضی الایجی اشعری کی یہ کتاب ہے المواقف، اور اس میں بھی یہ خوارج کا جو بلیف ہے صفحہ نمبر 355 پہ وہ کہتے ہیں وقالوا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقیہ جو ہے وہ حرام ہے فی القول والعمل، کہ قول اور عمل میں تقیہ حرام ہے، وَيَجُوزُ قَتْلُ أَوْلَادِ الْمُخَالِفِينَ وَنِسَائِهِمْ۔ لیکن دیکھیں آپ کی کیا بات ہے عقیدہ، کہتے ہیں کہ مخالفین جو غیر خوارج ہیں ان کی اولاد اور ان کی بیویوں اور خواتین کو قتل کرنا جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن تقیہ جو ہے وہ حرام ہے قول و فعل میں۔ تو اس دہشت گرد گروہ، اس تکفیری گروہ، اس نجس مخلوق سے کون اپنے آپ کو متصل کرنا چاہے گا؟ تو جو لوگ تقیہ کے قائل نہیں، جو لوگ تقیہ کو برا کہتے ہیں، انہیں اپنے عمل پر ایک اور دفعہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ان مولوی حضرات کی اور ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے جو واقعتاً ایک شریعت اسلامی میں جائز شدہ چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنا تمام کا تمام رابطہ جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اپنے چیزوں کا تعین کریں، احادیث نبوی کے اندر تعین کریں جو صحیح السند ہو اور صحیح المتن ہو، اور لازمی بات ہے کہ ساتھ ساتھ جو ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات ہیں اس کے اندر اپنے وظیفے، اپنے عمل کا تعین کریں اور دیکھیں کہ واقعتاً کیا چیز، فلانی چیز حرام ہے، فلانی چیز جائز کیوں ہے، اس کی مشروعیت کے پیچھے کیا دلیل ہے، اس کی مشروعیت کے پیچھے نہیں۔ اگر وقت نہ ہو تو کم سے کم پروپیگنڈے میں نہ آئے، آپ دونوں طرف کے دلائل کو سنیں، آپ ہمارے دلائل کوئی ملاحظہ کرائیں، دوسروں کے دلائل کوئی ملاحظہ فرمائیے، پھر فیصلہ کیجئے۔ ہم نے 4 قسطوں میں، ابھی جو 4 قسطیں نقل کی اس میں مختصراً اپنے دلائل کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ لوگ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کو مزید جو ہے وہ اس کو ملاحظہ فرمائیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ واقعتاً تقیہ حرام ہے یا تقیہ مختلف اقوال سے اور خاص طور سے قرآن مجید سے اور رسول اللہ کے طرز عمل سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے، کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں
اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں احقر حاضر ہوگا انشاءاللہ. جی علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی کہ آپ نے 4 ہفتے ہمارے ساتھ گزارے اور ناظرین کو 4 ہفتے آپ نے تقیہ کے بارے میں اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا. یقیناً یہ ایسا موضوع ہے ناظرین کے اس پہ اشرے ہو سکتے ہیں. تو خیر آپ کو بتایا کہ ٹائم کی لمٹ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی جو بھی ہمارے پاس علمی مال ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں, لیکن صرف آدھا گھنٹہ ہمیں ملتا ہے. اور جری بھائی یقیناً آدھا گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے. اتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, اتنا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر ہم اس پہ پروگرام کریں گے. اگر ناظرین اگر آپ کے پاس کچھ اسپیسیفک کوشچنز ہیں تو ضرور پوچھیں اور پھر ہم اس پہ ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام ضرور کر سکتے ہیں. اب وقت ختم ہو چکا ہے. آپ پلیز ہمیں جو ہے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.